अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग को पता है शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज पहली तारीख है या कल पहली तारीख थी? मुझे ये जरा कंफ्यूजन हो गया। कल दिखा है ना चांद, या परसों दिखा था? कोई बता सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो रात गुजरी है ना, ये आज शायद फर्स्ट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट नहीं तो सेकंड है, इनमें से एक है। ठीक है। तो इस महीने के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज होती नहीं, और थोड़ी बहुत होती है तो तब तक कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो उसके ऊपर थोड़ा सा ना सुन लेते हैं इस पर बयान। ठीक है, चले ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शाबान की अहमियत को जानना चाहें तो आपको कई अहादीस मिलते हैं। कई अहादीस। देखिए, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यही एक बात बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सी खवातीन इस इंस्टीट्यूट में हो सकता है रेगुलर आती हों, या आप किसी और जगह पर रेगुलर जाती हों, या कम से कम आप में से बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो मैं जब भी आती हूँ मुझे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नजर आते हैं। एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा, मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ के बावजूद आपस में इत्तेहाद रहना ये ज्यादा जरूरी है या नहीं है? क्या मुसलमानों में इख्तलाफ राय हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। मेरी क्लास का एक उसूल होता है, यहाँ मैं क्लास लेने तो नहीं आती, मैं तो आपको एक दर्स देने, एक टॉक देने आ जाती हूँ, लेकिन अब जब अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ्रीक्वेंट मेरा यहाँ आना हो रहा है और जो आप में से रेगुलर आता है, मेरा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक उसूल है, जब मैं सवाल करूंगी तो सबने बोलना है, चाहे आपको जवाब नहीं आता। अगर आपको जवाब नहीं आता खाली मुंह हिला दें, सही है, ताकि मुझे लगे कि आप कम से कम रिस्पॉन्स तो थोड़ा सा कर रही हैं ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या मुसलमानों में इख्तलाफ हो सकता है? हो सकता है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पर अपने खानदानों के यूनिट से जुड़ी हुई हैं। आपके बहन भाई हैं, आपका ससुराल है, आपका मैका है। आप लोग को आवाज नहीं आ रही है क्या? चैट पे किसी ने लिखा है नहीं आ रही उनको आवाज। आवाज आ रही है आप लोग को? मुझे या तो चैट पे लिख दें या अनम्यूट करके बता दिएगा प्लीज। कोई रिस्पॉन्ड कर आवाज आ रही है। आ रही है? अच्छा, हाँ ठीक है। एक पार्टिसिपेंट को नहीं आ रही है, वो जरा देख लें अपने एंड पे। आपके बच्चे हैं, आपका शौहर है। एक उसूल होता है, यहाँ मैं क्लास लेने तो नहीं आती, मैं तो आपको एक दर्स देने, एक टॉक देने आ जाती हूँ, लेकिन अब जब अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ्रीक्वेंट मेरा यहाँ आना हो रहा है और जो आप में से रेगुलर आता है, मेरा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक उसूल है, जब मैं सवाल करूंगी तो सबने बोलना है, चाहे आपको जवाब नहीं आता। अगर आपको जवाब नहीं आता खाली मुंह हिला दें, सही है, ताकि मुझे लगे कि आप कम से कम रिस्पॉन्स तो थोड़ा सा कर रही हैं ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या मुसलमानों में इख्तलाफ हो सकता है? हो सकता है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पर अपने खानदानों के यूनिट से जुड़ी हुई हैं। आपके बहन भाई हैं, आपका ससुराल है, आपका मैका है, आपके बच्चे हैं, आपका शौहर है। आपका इन तमाम रिश्तों में किसी न किसी से इख्तलाफ होता है या बिल्कुल भी नहीं होता? कोई ऐसी खातून है जो कहे मेरा कभी अपने शौहर से इख्तलाफ नहीं हुआ किसी बात? कोई ऐसी है? कोई भी नहीं है ना। इसी तरह से मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ हो सकता है। हमारा काम है कि हम अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें दुरुस्त अकीदा बताने वाली जगह पर लेके जाइए, और उसके बाद हम दुआ मांगे कि अल्लाह हमें दुरुस्त अकीदे पर अमल करने वाला बना दीजिए। ठीक। अब हो सकता है जब आप दुरुस्त अकीदे पर अपने आप को कंसिडर करते हुए अमल करना शुरू करें तो आपको कोई और मुसलमान अपने से मुख्तलिफ अमल करता हुआ नजर आए। अब क्या हमें राइट है कि हम उसको कहें कि इसका अकीदा खराब है तो ये मुसलमान नहीं है, या हमें खामोशी का इजहार करना चाहिए? अगर वो आपसे सवाल करें तो दुरुस्त बात उनको बता दीजिए, और अगर वो आपको अपनी उस्तानी बनाने को तैयार नहीं है तो आप खामोशी का इजहार कीजिए, खामोश रहिए वहां। ठीक है। इसी तरह से आप जब इल्म हासिल करेंगी, जब आप किताबें पढ़ेंगी, जब आप अपने स्कॉलर्स को, अपने उलमा को सुनेंगी, जब आप किसी शेखुल हदीस को सुनेंगी और वो आपके सामने पूरी हदीस की किताब में जो हदीस की टेक्स्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं वो बयान करेंगे, तो ऐन मुमकिन है, ऑब्लिगेशंस की बात नहीं कर रही मैं, फराइज की बात नहीं कर रही, फराइज के अलावा ऐन मुमकिन है कि किसी हदीस को कोई एक मुहद्दिस कहे कि ये सही है, कोई एक कहे कि ये सही नहीं है। ठीक है। ये इल्म का एक उसूल है। यकीनन जब आप इल्म के फ्लो में आते हैं तो आपको पता चल जाता है
کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں اور آپ نے کس کس طرح سے استاد کو سننا ہوتا ہے، کس کس طرح سے آپ نے کس ڈفرینس آف اوپینین کو، کس اختلاف رائے کو کیسے لینا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو شعبان کے بارے میں آپ کو بہت سی احادیث ملتی ہیں، ان میں بہت سی صحیح ہیں، ان میں بہت سی ایسی ہیں جن کو بعض محدثین نے صحیح کہا، بعض نے کہا صحیح نہیں ہے، ان میں بہت سی ایسی ہیں جو ضعیف کی کیٹیگری میں ہیں، یعنی ویک ہیں، اور بعض ایسی ویک ہیں جن کو بعض نے کہا ویک ہیں، بعض نے کہا ویک نہیں ہیں۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جو احادیث کہہ کر بتائی گئیں لیکن وہ فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب آپ کے پاس شعبان کے مہینے کے بارے میں بہت بڑی رینج ہے جو آپ کو احادیث میں مل سکتی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہی حدیث ایک اسکالر کی نظر میں صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور اسکالر کی نظر میں صحیح نہ ہو۔ میں آپ کو کوشش کر کے، میں یہاں نام سارے نہیں مینشن کر سکوں گی اس لیے کہ میرا ٹائم بہت کم ہے، اور میں آپ کو شعبان پر کوئی ایک دن کا کورس نہیں کرا رہی ہوں، میں یہاں سارے نام مینشن نہیں کر سکوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ابھی سے اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے، اور اللہ جو حق ہو اس کو ہمارے سینوں میں عمل کے حد تک اتار دیجئے۔ صحیح؟ یہاں پر کوئی بھی بات ہم سنیں گے یہ آپ کے سامنے آسان کوشش کی گئی ہے کہ جس میں ہم اوتھینٹک صحیح عقیدے پر رہتے ہوئے ایک مناسب بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کل کو آپ کے ذہن میں شعبان کے مہینے کے بارے میں کنفیوژن نہیں آئے۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ شعبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو دو احادیث اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اوتھینٹک صحیح احادیث ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہری الا رمضان، کہتی ہیں میں نے کبھی بھی کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے رمضان کے مہینے۔ یعنی اگر آپ نے پہلی تاریخ سے لے کر آخری چاند کی تاریخ تک کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہیں کنزیکٹیو، بیک ٹو بیک، تو وہ صرف ایک ہی مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر کہتی ہیں وما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شہر شعبان، کہ میں نے اگر کسی مہینے میں رمضان کے بعد کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ حدیث ہے جس کو اوتھینٹیکلی آپ میجورٹی محدثین سے دیکھتی ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئنسیڈنس نہیں تھا۔ اگر آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اتفاقیہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے شعبان میں روزے اتفاق سے رکھ لیے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس تھی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ پریفرنس کیوں تھی، آپ کو میں جو بھی جملہ بولوں گی انشاءاللہ وہ آپ کو کتابوں سے کوٹ کیا ہوا ملے گا، میرا اپنا جملہ کوئی نہیں، کیونکہ جہاں احکامات، جہاں شریعت کی عبادات، جہاں پر شریعت کے یہ قواعد اور یہ اصول آتے ہیں وہاں بہتر ہے کہ آپ اسکالرس کی بات کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیں، وہ سیف سائڈ ہوتی ہے۔ آج آپ کو اکثر پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آج کا ٹیچر، آج کا عالم دین کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود قرآن پڑھ کر اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں۔ سنتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے بہت سا انٹیلیجنسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس کا ایک سمپل جواب ہے، وہ یہ کہ آپ آج ان اسکالرس کو سنیے جو آج کے وقت کے حساب سے شریعت کے فرائض کو مولڈ نہیں کر رہے، بلکہ وہ فرائض کے اندر جہاں شریعت بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں وہ پیچھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابہ تک، اور تابعین اور تبع تابعین تک۔ اگر کوئی آج ایسا اسکالر ہے جو وہاں تک آپ کو عمل میں لے کر جاتا ہے فرائض کے اندر، اور اس کے بعد آپ کو آگے سنتوں میں بھی وہاں لے کر جاتا ہے، تو وہ آج کے دور میں بھی آپ کو انٹرپریٹیشن کر کے بتائے گا، اور آج کے زمانے کے حساب سے کرے گا تو شریعت کو بھول نہیں جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اس لیے جہاں عبادات آئیں گی وہاں آپ اور میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنا باقی سال کے مقابلے میں رمضان کے علاوہ یہ آپ کی پریفرنس تھی، یعنی آپ نے یہ کام خود پسند کیا. اور کیوں پسند کیا اس کی دلیل میں وہ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منشن کرتے ہیں جو صحیح حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہے، سنن نسائی میں آتی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں. اگر آپ آج حدیث سنیں گی جس کا مفہوم بنے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ الفاظ کا مفہوم آپ کو اوتھینٹک احادیث میں، صحیح احادیث میں نہیں ملتا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھنا پسند تھے، اور حضرت عائشہ کی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھ دی جو صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، اور آپ کو سنن النسائی میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احبا محبت تھی، تمام مہینوں میں آپ نے شعبان کے مہینے کو پریفرنس دی. آپ دیکھیں گی کہ آپ کو شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عبادات کے بارے میں پتہ چلے گا. آپ نے کسی صحابی کو شعبان کی عبادات کے لیے حکم نہیں دیا. آپ کو یہ جتنی احادیث ملیں گی یہ آپ کو ان چند لوگوں سے ملیں گی، ان کے راوی میں وہ چند لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر کے افراد تھے. زید بن حارثہ، ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ تین مین نام ہیں جو آپ کے گھر کے لوگ تھے جن سے آپ کو شعبان کے مہینے کی روایات جو ہیں وہ فریکوینٹلی ملتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دو احادیث آپ کو بتا رہی ہیں حضرت عائشہ کی کہ ایک آپ نے کثرت سے شعبان میں روزے رکھے، لیکن اس حدیث سے پہلی حدیث سے یہ ضرور پتہ چل گیا کہ آپ نے 1 to 30 تک پورا دن روزے نہیں رکھے. اس لیے کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ رمضان کے علاوہ انہوں نے کسی بھی مہینے کو کنزیکٹیولی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے ضرور رکھے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی جو حضرت عائشہ نے بتائی کہ آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھیں. اب آپ کو پسند کیوں تھی اس کے اوپر مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مختلف صحابہ نے اور مختلف بات کے اسکالرز نے مینشن کی ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے؟ اسامہ بن زید کے بیٹے زید بن حارثہ. اور زید بن حارثہ کون تھے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت تک اڈاپٹڈ سن تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرے بیٹے نہیں، اس لیے کہ قرآن میں آ گیا تھا. زید بن حارثہ جو تھے ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. اسامہ بن زید یوں سمجھ لیں کہ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ تھے جس طرح سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں تھے. بالکل جیسے آپ کے پوتے ہوتے اگر اللہ کا وہ حکم نہ آیا ہوتا، ورنہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے. اسامہ بن زید نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ نے تعجب کا اظہار کیا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے نہیں کہتے تھے کہ شعبان میں عبادت کرو، لیکن آپ خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت اسامہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ اوتھینٹک روایت ہے، اوتھینٹک نریشن ہے، اور اس میں آپ نے 3 وجوہات حضرت اسامہ کو بتائیں کہ میں اس مہینے میں روزے کیوں رکھتا ہوں. پہلی وجہ آپ نے کہا ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے میں کے درمیان میں آتا ہے اور اکثریت اس سے غافل رہتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن دے دیا کہ وہ شعبان کو پریفرنس کیوں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ درمیان کا مہینہ ہے. رجب میں کیا ہوتا تھا عرب کے اندر؟ خوب لڑائیاں. رجب کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی.
اچھا یہاں سے ہی نا اس ویڈیو کو انشاءاللہ کل پلے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کمپلیٹ ویڈیو چاہیے، بلکہ میں بھیج ہی دیتی ہوں گروپ پہ، یہ اس کمپلیٹ ویڈیو کا لنک کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے تو باقی یہاں سے انشاءاللہ کل ہم لوگ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔